1400 साल में हजारों किताबें भरी पड़ी हैं इस पर, हर किताब ने आपको खोल के लिख दिया है। फकत क्या है, कफ़े लिसान है। जो जुबान दराजी करते हैं वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो इधर चले जाते हैं। जो उनकी मरकबत के झंडे उठाते हैं, नारे लगाते हैं, वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो खारजियों की तरफ चले जाते हैं। जो उनकी मरकबत के झंडे उठाते हैं, नारे लगाते हैं, वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो खारजियों की तरफ चले जाते हैं, खारजी हो जाते। या राफजी बनो या खारजी बनो, ये भी गलत वो भी गलत। अगर अहले सुन्नत रहना है तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब फकत ये है कि निस्बत सहाबियत की वजह से कफ़े लिसान है, चुप, तान और तशरीह नहीं कर सकते, लान तान नहीं कर सकते, निशाना तनकीद नहीं बना सकते, काफिर और फासिक नहीं कर सकते। यह एक ने मना किया, यह अहले सुन्नत का अकीदा। इससे बढ़ेंगे इस तरफ तो राफजी बनेंगे, इधर बढ़ेंगे तो खारजी बनेंगे। आप चूज कर लें क्या बनते हैं। 1300 साल का अहले सुन्नत वल जमात का ज़ख़ीरा इल्म मुत्तफ़क़ा, जिस पर इख्तिलाफ नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किताबें पढ़ें, खंगालें कुतुब को, इल्म के समुंदर में खुताज़री करें, आपको पता चले 1200-1300 साल में उसूल दीन और उसूल अक़ाइद के और उसूल फ़िक़्ह के किसी एक आलिम और फ़क़ीह और इमाम ने उनका दिफा नहीं किया। ये अक़ीदा कहां से निकल आया? लोग जुबान बंद कराते रहे 1300 साल तक आइम्मा, और आज ये अक़ीदा कहां से आया कि आप उनके झंडे उठा लें और उनके नारे लगाएं और मस्जिद बजाय मस्जिद अली खड़े के उनके नाम पे रखे और उनकी शनों पर तराने और कसीरे गाएं और उनके जलसे करें और उनके उर्स मनाएं और यौम मीलाद मनाएं। खुदा के लिए मुझे बता दो, 1300 साल में ये अकीदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो खिताब कर रहे हैं पूरा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। ये बुग़्ज़ रखने वाले हैं अहले बैत के, ये हरगिज़ सुन्नी नहीं है, ये दुश्मनान अहले बैत हैं। ये लोग ये बेरिए अहले सुन्नत में घुस गए हैं और दंदात से फिरते हैं, तो ये अकीदा सैया को भी बर्बाद करेंगे। मैं मुतनब्बे करता हूं। और यही वो लोग हैं जो हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं और निहाजुल कुरान के खिलाफ 24 घंटे मुहिमगिरी करते हैं। अब ये जो हमारे उलमा चुप बैठते हैं, किस लिए चुप बैठते हैं? ऐसे लोगों के गिरबान पकड़ें और जूते मार के उनको मस्जिदों से बाहर निकाल दें। ये खारजी को आया बेईमान। इमाम बुखारी अपनी किताब बुखारी शरीफ में किताबुल मनाकिब में एक बाब कायम करते हैं। उस बाब का नाम क्या है? ज़िक्र मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। ये खारजी है माज़अल्लाह, या फिर उम्मत में नहीं है, या फिर 1400 साल पहले के हैं बकौल ताहिरुल कादरी के। जामिउत तिर्मिज़ी में एक बाब कायम करते हैं। उस बाब का नाम क्या? अभी पहले बाब का नाम हमने क्या बताया? ज़िक्र मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अब इमाम तिर्मिज़ी ने जब एक बाब कायम किया तो उसका नाम क्या रखा? मनाकिबु मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सभी ने जो वीडियो देखी है, अगर उसको बहुत ही गौर के साथ नहीं सुना है तो एक बार फिर से उस वीडियो को बहुत ही गौर के साथ समाअत कर लें, क्योंकि आगे की जो गुफ्तगू है वो पूरी की पूरी उसी से रिलेटिव है और उसी से ताल्लुक़ रखती है। आज जगह जगह ये कहा जा रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को हम लान तान नहीं करते, लेकिन तारीफ़ बयान नहीं करेंगे। वो खलीफा कैसे हो गए, वो अमीर कैसे हो गए, अमीरुल मुमिनीन कैसे हो गए। हम सहाबी तो मानते हैं, अमीर नहीं मानते, खलीफा नहीं मानते। तरह तरह की बात, खा वो शहर जबलपुर हो, शहर कटनी हो, मुल्क हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हर जगह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस जैसे आलिम कहलाने वाले लोग 1400 साल 1300 साल का नाम ले लेकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज हम सिर्फ इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहेंगे जो ये कह रहा है कि उम्मत में 1300 साल में किसी ने तारीफ़ नहीं की, किसी ने फ़ज़ाइल बयान नहीं किए,
حد تو یہ کہ جو فضائل بیان کرے وہ ناسبی ہو جائے، خارجی ہو جائے، اور جو برائی کرے وہ رافضی ہو جائے۔ کف لسان جو سکوت کا حکم ہے وہ کس پر ہے؟ وہ تو اس بات پر ہے کہ آپ لان تان نہ کریں، تان و تشنی کا شکار نہ بنائیں، خواہ وہ حضرت معاویہ ہوں یا کوئی اور دیگر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کو اس نے کیا کہا کہ امت میں 1300 سالوں میں 1400 سالوں میں کسی ائمہ نے، کسی فقہ کے امام نے، کسی حدیث کے امام نے تعریف نہیں کی، بلکہ زبان بند کراتے رہے، طاہر القادری۔ لیکن ہم آج توجہ دلانا چاہتے ہیں اس بات پر کہ کف لسان جو سکوت کا حکم ہے وہ کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ لان تان نہ کیا جائے، برا نہ کہا جائے، گالی نہ دی جائے، جس طرح کے آج لوگ کر رہے ہیں۔ اور رہی بات فضائل کی، تو اس نے کہا پوری امت میں 1400 سالوں میں کسی نے بیان نہیں کیا، تو وہ آپ دیکھ لیں کن کن حضرات نے، کس کس محدث نے، کس کس امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے سر فہرست امام بخاری کی کتاب، بہت ہی مشہور زمانہ۔ یہ یاد رکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے، جو تعریف کرے وہ خارجی، جو فضائل بیان کرے، مناقب بیان کرے، وہ خارجی اور ناسبی ہو گیا۔ امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب المناقب میں ایک باب قائم کرتے ہیں، اس باب کا نام کیا ہے؟ ذکر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اس باب میں امام بخاری نے 3 حدیث لکھی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے۔ بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ کس کس امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے، وہ بھی خیر کے ساتھ، فضائل بیان کی ہے، مناقب بیان کی ہے۔ ابھی کیا لفظ آیا؟ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی کتاب؟ امام بخاری۔ یہ خارجی ہے معاذ اللہ، یا پھر امت میں نہیں ہے، یا پھر 1400 سال پہلے کے ہیں بقول طاہر القادری کے۔ اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طاہر القادری تک بات پہنچ جائے، ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچے گی، لیکن اس کو ماننے جاننے والے جو ہمارے شہر میں موجود ہیں اور جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم صحابی مانتے ہیں، خلیفہ نہیں مانتے، امیر نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ، ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس کس نے کیا کیا کہا ہے۔ دوسری کتاب امام ترمذی، یہ بھی صحاح کی کتاب میں شمار کی جاتی ہے۔ جامع الترمذی میں ایک باب قائم کرتے ہیں، اس باب کا نام کیا؟ ابھی پہلے باب کا نام ہم نے کیا بتایا؟ ذکر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اب امام ترمذی نے جب ایک باب قائم کیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ابھی ذکر کی بات تھی، اب مناقب شروع ہو گئے۔ کس میں؟ امام ترمذی نے جامع الترمذی میں۔ اس باب میں بھی آپ نے چند حدیث روایت کی ہے۔ اور آگے چلیں، یہی امام ترمذی، آپ کی کتاب جامع الکبیر، اس کی جلد نمبر 6، یہ کوئی رسالہ نہیں ہے، چند صفحے کی کتاب نہیں ہے، جامع الکبیر 6ویں جلد کی بات کر رہے ہیں۔ 6ویں جلد میں آپ نے ایک باب قائم کیا، اس کا نام کیا؟ مناقب معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ امام ترمذی جامع الکبیر 6ویں جلد۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ اہل سنت کے خارجی ہیں، ناسبی ہیں۔ امام ترمذی، امام بخاری، یہ ناسبی ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ کہنے والا تو یہی کہہ رہا ہے، بڑے اٹھاٹی سے، دھاندلی کے ساتھ 1300 سال 1400 سال ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ تمام علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جو بھی تعریف کرے وہ خارجی بن جائے، ناسبی بن جائے۔ حد ہے یار۔ ہم کہتے ہیں 1300 سال نہیں، 1-2 سال بھی نہیں، 1-2 مہینہ کوئی ایک کتاب ایسی ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو بھی امیر معاویہ کی تعریف کرے وہ خارجی ہو جائے، کسی میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ذکر خیر کا تو حکم ہے، امام اعظم نے ذکر خیر کا حکم دیا ہے۔ اور آگے بڑھیں، چوتھی کتاب فضائل صحابہ، مصنف کون؟
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام، ان میں سے ایک حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا لکھا؟ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں ذکر کرتے ہیں. اب کیا تھا؟ سب سے پہلے بخاری شریف میں ذکر معاویہ، دوسری میں اور تیسری میں مناقب معاویہ، اور اب باب قائم کرتے ہیں امام احمد بن حنبل اور ارشاد فرماتے ہیں فضائل معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. ذکر، مناقب، پھر اب فضائل میں آ گئی. اور اس باب میں امام احمد بن حنبل نے 3 حدیث لکھی ہیں. کتاب کا نام فضائل صحابہ، مصنف حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور باب کا نام فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ نسبی یا خارجی؟ طاہر القادری سے فتویٰ لے لیا جائے کہ کون ہے یہ. اور حد تو یہ ہے جبل پور میں بھی کہنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ایک سے ایک آ رہے ہیں. ہم صحابی مانتے ہیں، امیر المومنین نہیں مانتے، صحابی مانتے ہیں، خلیفہ نہیں مانتے، ایک سے ایک بات. بہرحال جنہوں نے یہ کہا یا جو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تعریف نہیں کرنا ہے، کف لسان کرنا ہے، فضائل بیان کریں گے تو غلط ہے، صرف ان کے لیے ہم یہ دلائل دے رہے ہیں. اور اس کے اندر ہے کیا کیا؟ امیر المؤمنین ماننا ہے کہ نہیں، خلیفہ ہیں یا نہیں، بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے، یہ ساری بات کی. ابھی صرف کیا کہ فضائل کس نے بیان کی. 4 کتابیں ہو گئیں، اب 5ویں سنیں. امام جوزقانی کی کتاب، اور اس کتاب کا نام کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر، یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں امام جوزقانی نے صحیح، مشہور، باطل، منکر، ان ساری احادیث کی نشاندہی فرما دی. مانے جب آپ نے روایت لکھی تو پھر اس کے نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا مشہور ہے یا ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی قسمیں ہیں، وہ جس قسم کی حدیث تھی آپ نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی. انہوں نے بھی اپنی کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر میں ایک باب قائم کیا، اور اس باب کا نام کیا رکھا؟ فضائل طلحہ و زبیر و معاویہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان 4 اصحاب کا ذکر کر کے ان کے فضائل پر ایک باب قائم کیا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 اصحاب پر. اور ان 4 اصحاب پر احادیث لکھیں. صرف حضرت امیر معاویہ پر 6 حدیث لکھی آپ نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بھی حدیث ضعیف نہیں لکھی، ایک بھی حدیث منکر نہیں لکھی، ساری کی ساری یا تو صحیح لکھی یا تو مشہور لکھی. پہلی حدیث لکھی حضرت امیر معاویہ کے فضائل پر، تو اس حدیث کے نیچے لکھ دیا ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. اور نکالی کہاں سے یہ حدیث؟ اخرجہ مسلم فی الصحیح، یعنی یہ مسلم شریف نے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے. پہلی حدیث. پھر دوسری حدیث میں لکھا ھذا حدیث مشہور، دوسری حدیث مشہور ہے. پھر تیسری حدیث میں لکھا ھذا حدیث حسن، تیسری حدیث حسن ہے، حسن کے درجے کی. چوتھی حدیث لکھا ھذا حدیث صحیح، اور یہ چوتھی حدیث کہاں سے نکالی؟ تو کہتے ہیں اخرجہ البخاری فی الصحیح، یہ صحیح بخاری سے نکالی گئی. کون سی؟ چوتھی حدیث. لکھ کون رہا؟ امام جوزقانی رضی اللہ تعالیٰ. اور 6ویں حدیث ھذا حدیث غریب، باطل نہیں لکھی، ضعیف نہیں لکھی، ھذا حدیث غریب، صحیح، مشہور، حسن، غریب، یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے. یہ ساری حدیث امام جوزقانی نے اپنی کتاب الصحاح والاباطیل والمشاہیر والمناکیر میں نقل کی ہے. جس کو دیکھنا ہو کتاب دیکھے، لیکن نہیں، فضائل بیان کرنا تو خارجیوں کا کام ہے. اب 6ویں کتاب، 6ویں کتاب کتاب الشریعہ. یہ کل پرسوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، 360 ہجری کا وصال ہے.
حضرت صاحب کتاب الشریعہ کا. ان کا نام کیا ہے؟ امام ابو بکر محمد بن حسین آجری. 360 ہجری کی وصال ہے آپ کا. امام آجری. کتاب کا نام کیا؟ کتاب الشریعہ. ابھی تک تو صرف باب تھے، باب. اب جیسے بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ پورا پورا بیان ہے، پھر اس کے اندر باب قائم کیے گئے. اسی طرح امام آجری نے کتاب کے اندر کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. مانے کتاب کے اندر کتاب اور پھر اس کے اندر فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے اندر اس کتاب میں اور اس بیان میں، مانے فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کتاب آپ نے لکھی ہے، 16 ابواب قائم کیے ہیں. 16 باب، صرف ایک نہیں. ابھی تو چند حدیثیں تھی، باب قائم کیے گئے، کسی میں 6، کسی میں 4، کسی میں 3 حدیثیں تھی. اس میں 16 ابواب قائم ہیں اور ان ابواب کے اندر نہ جانے کتنی احادیث فضائل معاویہ پر موجود ہیں، اور ان 16 ابواب میں صرف 10 فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک ایک کر کے ہم آپ کو باب کا نام بتاتے ہیں. باب کے نام سن کر ہی بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے کہ امیر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، صحابی ہیں کہ نہیں، خلیفہ ہیں یا نہیں. سارے چیزیں صرف باب کا نام سن کر ہی مل جائیں گے. ان کے ان ابواب کے اندر کی احادیث تو بعد میں ہم پڑھیں گے، ابھی صرف باب کا نام سن کر ہی ہم کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. پہلا باب، ذکر دعاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا باب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دعا کرنا. کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. یہ پہلے باب کا نام ہے. اب اس کے اندر چند احادیث آپ نے نقل کی تو وہ حدیث کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہم بعد میں بتائیں گے کیا حدیث. دوسرا باب، بشارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالجنہ. دوسرا باب، یہ سن کے تو ایمان تازہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا بشارت دینا. کس بات کی؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم جنتی ہو. اس بات کی بشارت دینا، اور اس بات پر یہ باب قائم ہے. تیسرا باب، ذکر مصاہرۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات کا ذکر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ کا مصاہرت والا رشتہ، مطلب جو بیوی کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ، اس بات پر باب. اور کس طرف سے رشتہ؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو کیا رشتہ ہے؟ باختہ. حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور یہ حضور کے نکاح میں تھی. تو اس بات کا بیان یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے. حضور کا سالہ ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی کتاب میں آپ نے حضور کی ایک دعا نقل کی ہے. اب وہ دعا یہ ہے کہ میرے گھر جو آئیں یا میرے گھر سے جو جائیں، مانے شادی ہو کر نکاح ہو کر جو میرے نکاح میں آئیں یا میرے گھر آئیں یا میرے یہاں سے جو جائیں، تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جنتی کر دے. یہ دعا ہے. حضرت امیر معاویہ کے یہاں سے بہن آئی. چوتھا باب، باب استکتاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ بامر من اللہ عز وجل. اس بات پر بیان، اس بات کا باب کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی لکھنے کا حکم دیا. اللہ کے حکم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی لکھنے کا حکم دیا. استکتاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ بامر من اللہ عز وجل. یہ باب ہے.
یہ سارے لوگ کون ہیں؟ خارجی ہیں بقول طاہر القادری کے، ناسبی ہیں بقول طاہر القادری کے. اور ہمارے یہاں جبل پور اور اطراف کے لوگ. پانچواں باب، باب مشاورت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات پر باب کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشورہ کرنا حضرت امیر معاویہ سے. اب حضور جس سے مشورہ کریں اور تم کہو کہ وہ جنتی نہیں ہے، معاذ اللہ جہنمی ہے، وہ اسلام ادھرمی ہے. ارے اسلام ادھرمی ان کو کہنے سے پہلے سوچو کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کی دعا موجود ہو وہ اسلام ادھرمی ہوگا. اگر وہ اسلام ادھرمی تو اسلام ادھرمی کے لیے دعا کرنا پھر کہاں تک حکم جائے گا تمہارا؟ جس سے حضور مشورہ کرے اس بات پر بیان، اور وہ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. چھٹواں باب، اس بات کا باب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت صحبت حضرت امیر معاویہ کو حاصل اور حضور کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، اس بات کا بیان. ساتواں باب، اس باب کے نام سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ خلیفہ بول سکتے ہیں کہ نہیں. غور سے سنیں. باب ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فی خلافتہ. اس بات پر باب آپ کا تواضع کرنا. کب؟ کس کا؟ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تواضع کرنا. کب؟ فی خلافتہ، جب آپ خلیفہ ہوں. اس کے اندر بھی احادیث لکھی امام آجری نے، اٹھا کے دیکھیں کتاب الشریعہ. یہاں تو خلیفہ کہنے میں ہی آفت آ گئی، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا تو آفت آ گئی، مصیبت ہو گئی. آٹھواں باب، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، جو امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ سارے لوگ بھی اہل بیت کے دشمن ہی ہوں گے ان کی نظر میں، کیونکہ اہل بیت کے دشمن امیر معاویہ کی تعریف کریں گے. اہل بیت کے دشمن ناسبی خارجی وہ امیر معاویہ کی تعریف کریں گے بقول طاہر القادری اور اس کے ماننے جاننے والے. آپ کا نام سنیں. ذکر تعظیم معاویہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اکرامہ ایاہم، یعنی حضرت امیر معاویہ کا تعظیم کرنا. کن کا؟ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ان کا اکرام کرنا. اس بات پر باب، اور اس کے اندر بھی احادیث امام آجری نے لکھی. نوواں باب، ذکر تجویز ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بہند ام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دسواں باب، وصیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیت فعدل، کہ جب اس بات کا بیان کہ جب تم حاکم بنو، بادشاہ بنو، خلیفہ بنو تو انصاف کرنا. اس بات کا باب، اور اس پر بھی آپ نے احادیث لکھی. ایک ایک کتاب میں باب، اور کسی کتاب کے اندر کتاب، پھر اس کے اندر کئی کئی باب، اور اس میں کئی کئی احادیث فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. لیکن بڑے ہی دھاندلی اور اٹھاٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے 1400 سال 1300 سال سے ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، کتب احادیث موجود ہے، فقہ کی کتاب موجود ہے، کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے آپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ سب کے سب زبان چپ کراتے رہے، بند کراتے رہے. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ ناسبی خارجی. طاہر القادری سے فتویٰ لے لیا جائے ان کے ناسبی اور خارجی ہونے کا. فقہ میں، حدیث میں یہ بڑے بڑے امام ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر تعریف کی جائے تو ناسبی ہو جائیں گے، خارجی ہو جائیں گے. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آنکھیں کھولیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت معاویہ فضائل میں حضرت علی سے بڑے ہیں، کبھی نہیں کہتے. لیکن حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں،
ہم نے آج صرف یہی بتایا ہے کہ کن کن لوگوں نے تعریف کی ہے. احادیث موجود ہیں فضائل پر، مناقب پر، لیکن کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں ذکر کی جائیں گی. خلیفہ ہونے پر، امیر المؤمنین ہونے پر، سب پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. ابھی صرف آپ یہ سنیں جو دھڑلے کے ساتھ کہا جا رہا خلیفہ نہیں بول سکتے، امیر المؤمنین نہیں بول سکتے، صحابی مانتے ہیں، بس صحابی ہیں، صحابی ہیں اس لیے ہم برائی نہیں کرتے لیکن ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. میں جاہل. بخاری اور مسلم میں اتفاق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، کسی عام مسلمان کی برائی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. تو پھر وہ صحابی رسول، ان کی برائی تیری کرنے کی اوقات ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالی سبھی کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.